बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। व्यूअर्स मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अहमद समी और आप देख रहे हैं सैयद अहमद समी यूट्यूब चैनल रावलपिंडी इस्लामाबाद से। व्यूअर्स ख़बरें ज़रा बहुत ही अच्छी किस्म की नहीं हैं आज। सबसे पहली ख़बर तो ये है कि जैसा कि आपको मालूम होगा कि अमेरिका ऐवान नुमाइंदगान के अंदर एक बिल पेश हुआ जिसमें पाकिस्तान पे पाबंदियां लगाने की उन्होंने करारदाद पेश की है कि जनाब 20 साल तक हम अमेरिका ने जंग लड़ी अफ़गानिस्तान के अंदर और इसके अंदर इनका ट्रिलियन के हिसाब से डॉलर जो है वो खर्च हुए हैं और उसको शिकस्त देने में पाकिस्तान का अहम किरदार है, इसलिए पाकिस्तान पर पाबंदियाँ लगी जाए। तो उसका जवाब हमारी सियासी क़यादत ने ये मतलब दिया है और फ़ौजी क़यादत ने कि इसकी हमें कोई परवाह नहीं है। तो बहरहाल बकौल राना सनाउल्लाह के अमेरिका पाकिस्तान पर हमला करने के लिए पर तोड़ रहा है। तो बात यह है कि ऐसी अहमकाना बात जो है वो अमेरिका सोच भी नहीं सकता। उसकी वजह यह है, अगर सोचेगा भी तो बस वो प्रोग्राम उधर ही ख़त्म इसलिए कर देगा कि जब अफ़गानिस्तान के अंदर बकौल उन लोगों के अमरीकियों के बकौल के अफ़गानिस्तान के अंदर पाकिस्तान की वजह से हमें शिकस्त हुई है, तो फिर तो पाकिस्तान के साथ तो दू बदू मुकाबला होगा। और पाकिस्तान के साथ अगर अमेरिका ने जंग की तो ये जंग जो है ये 20 साल पर नहीं जाएगी, क्योंकि हमारी एक तारीख़ है। हम अफ़गानों की तरह जंग नहीं लड़ते, हम जंग लड़ते हैं सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की तरह, खालिद बिन वलीद की तरह, हम हज़रत अली करमल्लाहु वजहू की तरह की जंग होती है हमारी। हम 10 से 12 दिन के अंदर तहस नहस करके रख देंगे। किस तरीके से? मसलन मैं आपको एक स्ट्रेटजी बताता हूँ कि अगर ये अमेरिका इस तरह की सोच रखता है कि पाकिस्तान के ऊपर हमला करे तो ज़ाहिरी बात है कि वो बहरे अरब को या बहरे हिंद को इस्तेमाल करेगा और वहाँ से खड़ा होकर हम पे एयर अटैक वगैरह करेगा। तो बात ये है कि ये इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि हम अमेरिका को अमेरिका के ही जाल के अंदर ऐसा फंसा के मार सकते हैं कि वो सोच नहीं सकता। मसलन अगर माजरत के साथ अगर अरब मुल्क पाकिस्तान का साथ देते हैं और ना भी दें, हम नहर स्विस बंद कर देंगे और नहर स्विस बंद करने से अमेरिका को जो 12 दिन का रास्ता है वो 42 दिन पे चला जाएगा। और दूसरी बात यह है कि अगर वो दुबई और इधर जो इनके बहरी अड्डे हैं, अमेरिका के फ़ौजी अड्डे हैं, अगर उनको इस्तेमाल करेगा तो वो हमारे मिसाइलों की रेंज में हैं। तो ये इतना आसान नहीं होगा जितना राना सनाउल्लाह ने कि वैसे राना सनाउल्लाह साहब को क्या गम है, इनके तो पूरी क़यादत जो है वो लंदन में होती है, इनका तो खाना उठना बैठना सब लंदन में है। तो इनको ये पाकिस्तान की फ़िक्र मत करें। इनके दौर में पाकिस्तान के ऊपर अमेरिका वाकई हमले करता रहा है, ड्रोन हमले करते रहा है, ज़रदारी के दौर में हमले करता रहा है। अब तो एक ड्रोन हमला भी अमेरिका नहीं कर सका। इसलिए राना सनाउल्लाह साहब आप इस चीज़ की फ़िक्र मत करें। हाँ, आप अलबत्ता एक काम ज़रूर करें, वो ये है कि आप अपना टिकट तैयार रखें अगर कोई इस किस्म की बात हो। बल्कि आपको तो टिकट की भी ज़रूरत नहीं होगी, आप तो माशाल्लाह दूसरे ज़राए से भी जा सकते हैं, क्योंकि आपका ताल्लुक़ तो किसी और जगह से भी है जिसे कहते हैं कि अंडर वर्ल्ड जो कहलाता है। तो ये व्यूअर्स को एक ऐसी बात थी कि जिसे मैंने आप लोगों से शेयर करना मुनासिब समझा। और पिछले दिनों जैसा कि आपको मालूम है कि ईरान की बॉर्डर के ऊपर से कुछ पाकिस्तान के ऊपर हमले हुए थे, मतलब पाकिस्तान की सरजमीन पे उधर के किसी टेररिस्ट जब ये हमने पंजशीर के ऊपर कब्ज़ा अफगानियों ने किया था, तो वो उसमें यानी कि जिसे कहते हैं कि बिलवास्ता या बिलावास्ता पाकिस्तान का नाम लिया गया, ईरान ने भी पाकिस्तान का नाम लिया। तो उसका पाकिस्तान ने ना सिर्फ मौसर जवाब दिया है कि बल्कि ईरानी हुकूमत को भी ख़बरदार कर दिया है कि जनाब आइंदा इस किस्म का अगर काम हुआ तो कुछ और होगा। तो उसके ऊपर ये जो नून लीग के बड़े हैं, जो जिसे कहते हैं कि जो आजकल अपनी चिट्टे लहराते हुए फिर रहे हैं, पाकिस्तान की अदालतों में उन्होंने रसीदें नहीं देनी। अगर उनसे पूछा जाए कि जनाब आपके अकाउंट में ये जो थी टीटियाँ कहाँ से आई, तो वो कहते हैं जी मैंने मेट्रो बनवाई, मैंने फ़लाना किया। फिर उनसे पूछा जाता है कि जनाब आपके अकाउंट में ये टीटियाँ कहाँ से आईं, तो कहते हैं मेरी कमर में दर्द है। तो वो साहब कहते हैं कि फ़ौरन फ़ौजी क़यादत जो है वो भी इस्तीफ़ा दे दे और सियासी क़यादत भी वज़ीर दिफा भी इस्तीफ़ा दे दे। तो बात यह है कि आपके दौर के अंदर
آپ کے دور کے اندر پاکستان نیوی کا ایک اٹلانٹک طیارہ انڈیا نے گرایا تھا، جس کے اندر وزیر دفاع بھی نواز شریف صاحب تھے، وزیر اعظم بھی نواز شریف صاحب تھے، اور وزیر ہوا بازی بھی نواز شریف صاحب تھے۔ تو انہوں نے کون سا استعفیٰ دیا تھا؟ اور دوسری بات یہ تھی کہ عالمی عدالت انصاف کے اندر انہوں نے ایک شوشہ چھوڑا تھا، ہم کیس لے کے جائیں گے، ادھر بھی پاکستان ہارا، وہ کیس پاکستان عالمی عدالت میں ہارا۔ تو بات یہ ہے کہ نہ صرف ایک اٹلانٹک طیارے کا ہمارا نقصان ہوا تھا پاکستان نیوی کے، بلکہ اس کے اندر ہماری جو کریم کی وہ تھی جو کرو تھے وہ بھی ہمارے شہید ہو گئے تھے۔ تو ویورز بات سیدھی سی ہے کہ میں سے یہ جملہ کہے ہوئے رکا نہیں جاتا کہ لانتیوں پہ لعنت ہی برستی رہتی ہے۔ نواز شریف اقتدار کے لیے اتنا بھوکا ہو چکا ہے، اتنا بھوکا ہو چکا ہے کہ اب 2-3 دن پہلے کا اس کا یہ بیان ہے کہ ہمارے لیے اگر کوئی اسٹیبلشمنٹ کوئی راہ ہموار کرتی ہے تو ہم ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار، یعنی کہ اب وہی جو میں ایک لفظ کہتا تھا کہ بوٹ بھی چاٹیں گے اور جرابیں بھی سونگیں گے، اس نیچ کے اوپر یہ پہنچ چکے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب ہے جو شاہد خاقان عباسی نے ایک پروگرام کے اندر کہا تھا کہ ہم اقتدار کے اندر چور دروازے سے آئے، ہم نے ووٹوں میں ریگنگ کی، ہم نے الیکشن میں ریگنگ کی، آپ ہمارا کیا کر لیں گے؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ سچ ہے، اور وہ سچ کے اوپر ہی یہ جو ہے اسی طریقے سے اقتدار میں آتے رہے۔ طالبان کی طرف سے بیان آیا ہے کہ جناب ہم کشمیر کو آزاد کریں گے، تو میں نے ایک اپنی ویڈیو کے اندر کہا تھا کہ طالبان کو اس قسم کا بیان دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ کشمیر ہمارا مسئلہ ہے، یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں، بینگ اے مسلم، جس طرح افغانستان کے اندر جب رشیا کے ساتھ آپ لوگوں کی جنگ چل رہی تھی تو یہاں سے بہت بڑی تعداد میں پاکستانی بھی جاتے تھے جو جہاد سمجھ کے جاتے تھے، کیونکہ وہ جہاد ڈکلیئرڈ ہو چکا تھا۔ تو اگر کشمیر کے مسئلے پہ ہم جہاد ڈکلیئر کر دیں تو بے شک آپ اپنے رضاکار یا جو بھی ہیں وہ بھیجیں تو بھیجیں، ادروائز آپ کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جناب ہم کشمیر آزاد کرا دیں گے، اور کل کو پھر آپ جو افغانیوں کا وتیرہ ہے کہ وہ کلیم کرتے ہیں کہ جناب جہلم تک کا تو علاقہ ہی ہمارا ہے۔ تو اس لیے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، میں طالبان کی بات نہیں کر رہا، میں افغانیوں کی بات کر رہا ہوں کہ یہ بھی آستین کے سانپ ہیں، اور انہوں نے جب بھی ان کو موقع ملا انہوں نے پاکستان کو ڈسنے سے گریز نہیں کیا۔ جو پچھلی حکومتیں تھیں، افغانیوں کی حکومت تھی نا، اس کے اوپر کوئی امریکن تو حکومت نہیں کر رہے تھے، افغانیوں کا ہی افغانی صدر تھا، افغانی وزیر اعظم تھا، افغانی وزیر دفاع تھا، اور وہ پاکستان پہ کس قسم کے الزامات لگاتے تھے۔ اچھا، سرزمین بھی پاکستان کی استعمال کرتے ہیں، روٹی کے لیے پاکستان ہے، لائیو اسٹاک کے لیے پاکستان ہے، ہر چیز کی ترسیل کے لیے پاکستان ہے، لیکن محبتیں ان کی انڈیا کے ساتھ ہے، پینگیں انڈیا کے ساتھ بڑھا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ کچھ باتیں تھیں جو بڑی ضروری باتیں تھیں، میں نے آپ کو بتائیں، اور یہ ایک ذہن کھولنے کے لیے میرا خیال ہے ایک اشارہ ہی کافی ہوتا ہے، مثال دی جاتی ہے، پورا مضمون نہیں لکھا جاتا۔ اب میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ منی لانڈرنگ کا جو کیس ہے، جس کے اندر شہباز شریف صاحب اپنے آپ کو کلین چٹ قرار دے رہے ہیں کہ میں جناب بری ہو گیا، دنیا کی عدالت فلانا ڈھمکانا، یہ وہ کیس ہی نہیں ہے۔ کیس تو پاکستان میں ہے۔ یہ مجھے بتائیں کہ شہباز شریف پاکستان میں، جب شہباز شریف پاکستان میں تو اس کے لیے برطانیہ میں کیوں کیس کیا جائے؟ یہ ایک ایسی بات ہے کہ جو ایک تھرڈ کلاس جو وکیل ہونا، ویسے وکیل ہوتے ہی تھرڈ کلاس ہے سارے، لیکن جو تھرڈ کلاس ترین وکیل ہونا وہ بھی اس بات کو کہہ دے گا کہ کیس اس کے اوپر چلا جاتا ہے جو اس سرزمین کے اوپر کھڑا ہو۔ مثلا اس کی مثال میں آپ کو یہ دیتا ہوں کہ وہ جو بھگوڑا آج کل بھاگا ہوا ہے لندن، اس کے بارے میں عدالت کوئی کیس سن ہی نہیں رہی ہے کہ وہ ادھر موجود نہیں ہے، اس لیے کہ وہ پاکستان کی سرزمین پہ موجود نہیں ہے۔ جو شخص پاکستان کی سرزمین پہ کھڑا ہوگا کیس اسی کے لیے چلایا جائے گا، اسی پہ چلا جائے گا۔ اگر یہ بھگوڑے ہو جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، تو پھر ان کو اشتہاری قرار دیا جاتا ہے، اور اشتہاری کے بعد ان کی جائیدادیں قرض کی جاتی ہیں، لیکن ان کے اوپر کیس نہیں چلتا، یعنی کہ ہم ان کو سزا نہیں دے سکتے۔ تو یہ ایک سمپل سی بات ہے کہ جو میرا خیال ہے کہ سمجھنی چاہیے لوگوں کو۔ تو بات یہ ہے کہ جو شہباز شریف ہے، اس کے اکاؤنٹ کے اندر جو اس نے اپنی بیوی کو استعمال کیا، اب اس نے اپنی بیوی کو مینٹل ڈکلیئرڈ کیا ہوا ہے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ وہ جناب سننے جب عدالت نے ان کو طلب کیا کہ جناب آپ ان کو بلائیں برطانیہ سے، تو وہ تو اپنا نام بھی لینا بھول گئی ہیں، یہ بھی بھول گئی ہیں، وہ بھی بھول گئی، یعنی کہ کروڑوں روپے کی، اربوں روپے کی آپ کریں کرپشن، اس کے بعد جب آپ کو کٹہرے میں بلایا جائے تو آپ کے میں نے میٹرو بنائی، میں نے فلانا بنایا، میں نے ڈمکانا بنایا، اور اس کے بعد جب آپ کے اہل خانہ کو بلایا جائے تو آپ کہیں جناب وہ تو پاگل ہو چکے ہیں۔ یہ وہی والی مثالیں ہیں
کہ جو جسٹس فائز عیسیٰ جو تھا اپنے کیس کے اندر دے رہا تھا کہ میں نے کرپشن نہیں کی، فلانا ادارہ بھی کرپٹ ہے، فلانا ادارہ بھی کرپٹ ہے، فلانا ادارہ بھی کرپٹ ہے، وہ بھی کرپشن کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا تم نے ان کی قبروں میں جانا ہے؟ تو یہی میں شہباز شریف کے لیے بھی کہوں گا کہ جناب آپ پاکستان کے اندر رسیدیں دکھانے کے لیے تیار نہیں ہیں، آپ پاکستان کے اندر ٹرائل دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، آپ پاکستان کے اندر کہتے ہیں کہ جناب میں بھول گیا، میری کمر میں درد ہے، میں نے میٹرو بنائی، میں نے اورنج لائن بنائی، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، لیکن آپ وہ ٹرائل نہیں، یہ پیسے کہاں سے آئے؟ تو حمزہ شہباز اور شہباز شریف کا ایک بیان ہے، آن دا ریکارڈ بیان ہے کہ جناب ہمیں پتہ ہی نہیں ہمارے اکاؤنٹ پہ کس نے ڈال دیے، کس نے یہ پیسے ڈال دیے اور کیوں ڈال دی۔ یہ اسی طرح کا ایک بیان مخدوم امین فہیم سے شروع ہوا ہے، میڈ ان مخدوم امین فہیم ہے یہ بیان، کہ مخدوم امین فہیم صاحب جو تھے ان کے اکاؤنٹ کے اندر بھی کوئی پیسہ آ گیا تھا تو انہوں نے کہا مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کس نے ڈال دیا۔ تو یہ ایسے اکاؤنٹ ہیں کہ جس کا اکاؤنٹ نمبر پورے پاکستان میں ہر بندے کے پاس، پاپڑ والے کے پاس گھوم رہا ہے، کلفی والے کے پاس گھوم رہا ہے، ہر ایک کے پاس گھوم رہا ہے، وہ ان کے اندر پیسے ڈال دیتے ہیں۔ کسی غریب کے اکاؤنٹ میں آج تک کسی نے پیسے نہیں ڈالے، نہیں تو میں شہباز شریف کو 15-20 اکاؤنٹ میں سینڈ کر دیتا ہوں جو غریب لوگوں کے اکاؤنٹ ہے، اس کے اندر پیسے ڈال دیں۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام پاکستان کے اندر موجود ہے، اگر آپ کے پاس اتنی دولت ہے تو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے اندر زیادہ نہیں، صرف 50 روپے ڈال دیں کہ جناب یہ میں اتنے ارب روپے ڈال رہا ہوں اور ہر بندے کو جو 3000 ملتے ہیں 3050 ملیں ایک مہینے تک، کیونکہ میری طرف سے، لیکن ایسی کوئی کام نہیں۔ اسی طریقے سے میں اپنی ویڈیو کے اندر میں نے کہا تھا کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں، یہ جو بڑے بڑے یہ نون لیگ والے اور پیپلز پارٹی والے کہ چینی بھائی آدھے سے زیادہ ملے، 70% ملے جو ہیں وہ پاکستان میں آپ کی ہیں۔ آپ ایسا کریں اپنی شوگر مل کے باہر ایک اسٹال لگا دیں، اس کے اوپر چینی 45 روپے کلو دے دیں عوام کو، اگر آپ اتنے خیر خواہ ہیں عوام کے، لیکن نہیں، یہ عوام پہ صرف اور صرف حکمرانی چاہتے ہیں، اور کس طریقے سے چاہتے ہیں؟ چاپلوسیوں کے تحت چاہتے ہیں۔ اور ہماری عوام بھی وہ عوام ہے کہ جن کا ایک وتیرہ کھاندہ ہے تے کھلاندہ بھی تے ہے، یعنی کہ یہ جملہ میں بہت دفعہ بول چکا ہوں، یعنی کہ جس لوگوں کی سوچ یہ ہو جائے، جب سوچ انتہائی پست ہو جائے تو آپ بتائیں کہ ان کا حال کیا ہو۔ کل عمران خان صاحب نے ایک سیمینار کے اندر باتیں خطاب کیا ہے اور اس کے اندر باقاعدہ یہ چیزیں ڈکلیئرڈ کی ہیں، چوریاں ان کی ڈکلیئرڈ کی، ان کی بتائی ہیں کہ ان کے دور میں موٹر وے پر کلومیٹر اتنے کا پڑا تھا اور ہمارے دور میں یہ اتنے کا پڑ رہا ہے۔ میرا خیال ہے یہ بھی انکوائری کھولی جائے گی، لیکن یہ بھی عدالتوں کی نظر ہو جائے گی، کیونکہ لاہور ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ موجود ہے۔ عمران خان یہ بات نہیں سمجھ رہے، عمران خان کو جو ناکام بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ میں بتا دوں کہ ان کے خلاف بڑی گہری سازش کی جاتی ہے، عدالتی سازش جس کو کہتے ہیں۔ ان عدالتوں نے اہم کردار ادا کیا ہے ان ججز نے، کیونکہ ججز انہی لوگوں کے منظور نظر ہیں، انہی لوگوں کی پیداوار ہیں، اور انہوں نے ان کیسوں کو اس طریقے سے لٹکایا ہے۔ مثلا میں آپ کو ایک اور چھوٹی سی بات بتاؤں کہ ایک صاحب جو ہیں وہ ٹی وی پہ آ کے کہتے ہیں کہ زرداری نے جو بے نظیر کے قتل کا جو منصوبہ تھا وہ میرے ساتھ بنایا تھا، اور اگر آپ کے ساتھ بنایا تھا اسی ٹائم عوام کے سامنے لے آتے رہے بغیرت انسان، اب تم کیوں بول رہے ہو؟ جب وہ بیچاری شہید ہو گئی، یعنی کہ مفت میں ایک عورت کو تم نے مروا دیا، جس ٹائم وہ تمہارے ساتھ منصوبہ بنا رہا تھا اسی وقت ذرا دل رکھتے، عوام کو بتاتے بھائی بے نظیر کی حفاظت کرو۔ اسی طریقے سے جو بھی چیز ہے، یہ جو اب لوگ آ کے کہتے ہیں کہ جناب یہ تو ہمارے سامنے یوں ہوا تھا، تو یہ اس وقت کیوں نہیں کہتے؟ پھر میں وہی والی بات کروں گا کہ چور کا ساتھی چور ہوتا ہے۔ اگر اس بندے کے ساتھ مشورہ کیا تھا آصف زرداری نے بے نظیر کے قتل کا، تو یہ قتل میں یہ بھی شخص اتنا ہی گناہگار ہے جتنا زرداری ہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا، اجازت چاہنے سے پہلے میرے روایتی جملے، ایک ان اخوانیوں کو ہمارے ملک سے اب چلا جانا چاہیے، ایک وہ جو بھگوڑا لندن میں بیٹھا ہے اس کو واپس آنا چاہیے، اور تیسرے نمبر کے اوپر یہ جو خواتین کی مخصوص نشستیں قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی، سینیٹ ختم ہونی چاہیے قوم پہ ووٹ، اور سب سے اخیر کے اندر عدالتیں، یہ جو ہماری عدالتیں ہیں، یہ جو چھوٹے چھوٹے کیسز کو اتنا لٹکاتی ہیں اور ان لوگوں کے کیسز کے اندر جو یہ ریلیف دے رہی ہیں، ان ججز کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ یہاں پہ ایک چھوٹی سی نصیحت ضرور کروں گا کہ جتنے بھی جج صاحبان ہیں یہ جنازہ ضرور پڑھا کریں اور مردے کو قبر میں اترتے ہوئے ضرور دیکھا کریں، تاکہ پتہ لگے کہ یہ کتنے زمین ساتھ لے کے جا رہا ہے۔ اس لیے میں پھر وہی والی بات کروں گا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی کرپشن کو دیکھیں، اس کے بیوی کے آنسوؤں کو نہ دیکھیں۔ اس کے ساتھ اجازت چاہوں گا تمام دیکھنے والے سننے والوں کو۔
اللہ حافظ. اور آخر میں وہی نعرہ، پاکستان زندہ باد.